बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस अब दुनिया मान रही है, बड़े बड़े फ़ोन आ रहे हैं और ये फ़ोनों का सिलसिला अब थमने नहीं लगा। वो लोग जो कहते थे कि हमारा कोई फ़ोन नहीं उठाता, खैर उनको यकीनन ये जो ख़बरें आ रही हैं और जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से लोग बात कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में इम्पोर्टेंस पाकिस्तान की बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है और ये इम्पोर्टेंस मज़ीद बढ़ेगी। सर, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ को वहाँ से निकाला जा चुका है और तकरीबन 60,000 के करीब 14 अगस्त से लेकर अब तक लोगों को निकाला है, जो रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। और एक ख़बर के मुताबिक 21,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, जो अमेरिका ने जो फिगर्स जारी किए हैं एक रात के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। फिर आज G7 की हमने देखा कि एक कॉन्फ्रेंस भी हुई, मीटिंग भी हुई और इसके अंदर हमें थोड़ा सा तज़ाद नज़र आया है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ ममालिक ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो डेडलाइन है इसे एक्सटेंड किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। अमेरिका जो है वो डटा हुआ है कि 31 अगस्त की जो डेडलाइन है इसे मीट किया जाएगा। और फिर सर, ख़बरें ऐसी भी हैं कि जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, वो इंडिया नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि हमें अमेरिका भेज दिया जाए या कनाडा भेज दिया जाए। तो इस वक्त जो इवैक्यूएशन का सिलसिला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया है। और कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि हालात किस तरफ जाएंगे अगले, यानी 31 अगस्त के बाद क्या हालात होंगे? खून रेजी हो सकती है, डेडलाइन तो आगे बढ़ नहीं रही, अल्टीमेटम दे दिया गया था, डेडलाइन को मीट किया जाएगा। 31 के बाद राय साहब क्या होगा? देखिए हाशमी साहब, पहले तो इस मामले पर बात करते हैं। ये जो आपने पॉइंट उठाया कि कुछ लोग यानी ऑपोजिशन के लोग इस किस्म की बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान की कोई सफारती पॉलिसी फेल हो गई है, फिर इस तरह की बातें कर रहे थे कि अमेरिकी सदर ना तो फ़ोन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और ना ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फ़ोन उठा रहे हैं। यानी इस तरह से एक तासुर दिया जा रहा था कि कोई टोटल फेलियर है पाकिस्तान की सिफारती पॉलिसी का। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक सेकंड, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। इसमें मैं एक ऐड कर लूँ और फिर आपके जवाब की तरफ जाते हैं। एक क्लिप से बड़ा वायरल हुआ नरेंद्र मोदी का, और उसने कहा कि सारी दुनिया हमारे साथ होती है, चीन उनके साथ होता है। तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, उस क्लिप का और नरेंद्र मोदी का। आज वही दुनिया है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ देख रही है। जी, और एक तो पहले थोड़ी सी वजाहत करें अपने व्यूअर्स के लिए कि कुछ चैनल्स ने आज एक बड़ी खबर को गलत तरीके से चलाया और ये तासुर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूसी सदर को फ़ोन किया है। कुछ चैनल्स ने इस खबर को इस तरह से चलाया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और रूसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। लेकिन असल खबर हाशमी साहब ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये फ़ोन कॉल रिसीव की है, यानी ये कॉल रूसी सदर की जानिब से की गई है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से नहीं की गई। तो एक तो ये इस मामले की वजाहत होनी चाहिए। और इससे भी अंदाज़ा होता है कि जाहिर है कि रूस दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा प्लेयर समझा जाता है। चीन, अमेरिका, रूस, यही तीन सबसे बड़े प्लेयर्स हैं इस वक्त दुनिया में। तो रूसी सदर ने बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कॉल की। अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान का रोल था, यानी एक तो पीस प्रोसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उस पर भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़ाहिर है इस वक्त हुकूमत के सरबराह हैं, तो पाकिस्तान की पॉलिसी की तारीफ़ करने का मतलब यही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सफारती पॉलिसी की उन्होंने तारीफ़ की। फिर जिस तरीके से PIA ने वहाँ से मुख्तलिफ मुल्कों के सफारती अमले को निकाला, यानी काबुल से, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया। और ये भी कहा गया कि रूस और पाकिस्तान मिलकर काम करना चाहिए इन दोनों मुल्कों को अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद, और ये जो एक नई सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। तो एक तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी कोई कामयाब हुई है या नाकाम। और इस वक्त पूरी दुनिया के जो ऐसे ममालिक बहुत जो अहमियत रखते हैं, वो उनके सरबराहान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फ़ोन आ रहे हैं। इससे पहले जो डच प्रीमियर हैं उनकी जानिब से फ़ोन आया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जर्मन चांसलर का फ़ोन आ चुका है,
اور مختلف ڈنمارک کے جو پریمیئر ہیں ان کا فون آ چکا ہے. تو دنیا کے جو اہم ممالک ہیں ان کے رہنما تو پرائم منسٹر عمران خان کو فون کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ IMF نے ایک خط لکھا ہے پرائم منسٹر عمران خان کے نام. آپ کو پتا ہوگا, ہمارے ویورز کو بھی شاید پتا ہو, جن کو نہیں پتا ان کو دوبارہ بتا دیتے ہیں. اس میں بھی بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ افغانستان میں جو ایک نئی بدلتی ہوئی صورتحال تھی اس میں پاکستان نے بڑا ایک مثبت رول پلے کیا ہے, بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے. ورلڈ بینک نے ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا جو رول تھا افغانستان سے سفارتی عملے کو نکالنے کے لیے اور وہاں سے افغان شہری جو وہاں سے نکلنا چاہتے تھے وہ ایک بڑا زبردست رول تھا. پھر جو جرمن ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں, اسلام آباد میں جو ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں, ایک سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں انہوں نے کہ پاکستان کا زبردست رول رہا افغانستان میں امن قائم کروانے کے لیے بھی, اور اس کے بعد جس طریقے سے PIA نے اپنی شاندار خدمات سر انجام دی ہیں وہاں سے غیر ملکی سفارت خانوں کے عملے کو نکالنے کے لیے. تو اس وقت تو پوری دنیا ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہے. پھر جو سب سے مرکزی فریق ہے, یعنی سب سے مرکزی فریق کون ہے اس وقت, افغان طالبان ہیں, وہ بھی پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو یہ بھی یقین دہانی کراتے ہیں کہ بالکل ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یعنی وہ سرزمین جو سالہ سال سے, جو اشروں سے, تقریباً 2 اشروں سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی, اس سے پہلے بھی ایک تاریخ رہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے. اب افغان طالبان پاکستان کو ایشورنس بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ پورا جو پیس پروسیس تھا اس میں ایک مثبت کردار ادا کیا. تو اس وقت تو سارا یعنی جو اپریسیشن ہے وہ پاکستان کی ہو رہی ہے, پاکستان کی سفارتی پالیسی کو سراہا جا رہا ہے. اور جو بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کا ایک بڑا مزے کا کلپ بھی ہاشمی صاحب وائرل ہو رہا ہے, اور خود انڈیا میں جو اپوزیشن ہے ان کے اکاؤنٹس بھی بڑا اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں اور بڑا وائرل کر رہے ہیں. اور اجیت دوول کا یہ جو کلپ ہے اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں, یعنی افغان طالبان کے آنے سے پہلے کا یہ کلپ ہے, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3-3.5 لاکھ افغان فوج کے اہلکاروں کی تعداد ہے, بڑے وہ ویل ایکوپڈ ہیں, بڑی زبردست ان کی ٹریننگ ہے. امریکہ نے ان کی ٹریننگ بہت زبردست طریقے سے کی, پھر کچھ لوگوں کی ٹریننگ ہم نے بھی کی, یعنی بھارت نے بھی ان کو ٹرین کیا. تو یہ جو 70-75 ہزار سادے سے طالبان ہیں جن کے پاس بوسیدہ سے ہتھیار ہیں, تو یہ کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک قیاس آرائی ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد کوئی افغان طالبان جو ہیں وہ کابل میں آ سکتے ہیں یا کابل کا قبضہ امریکی فوج سے چھڑا سکتے ہیں. تو افغان جو انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جن کو نریندر مودی نے اس طرح سے ان کا ایک امپریشن بنایا ہوا ہے کہ دنیا کے ٹاپ کوئی اسپائی ماسٹر ہیں, ان کا یہ کلپ اس وقت سوشل میڈیا پہ ان کے لیے ایک تضحیک کا باعث بنا ہوا ہے, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی جو ایک مہم, ایک کیمپین اور ایک پورا ڈیزائن بنایا تھا انڈیا نے, تو اس وقت تو وہ خود عالمی سطح پر تنہا نظر آ رہا ہے. نریندر مودی کی مقبولیت جو ہے یہ افغانستان کے ایشو کے اوپر وہ بھی نیچے آئی ہے, خود بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے, نریندر مودی کو تنقید کا سامنا بھی ہے. تو پاکستان کے لیے تو بڑی ایک ون ون سچویشن ہے. پھر کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں 2-3 ملکوں کے اہم ملکوں کے دورہ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر UNGA اس مرتبہ فزیکل ہوا, یعنی اگر کووڈ کی وجہ سے جس طرح سے پچھلے سال وہ ایک آن لائن سیشن ہوا تھا, آن لائن اجلاس ہوا تھا, تو اگر وہ آن لائن نہ ہوا اور یہ فزیکلی یہ اجلاس ہوا تو پروبیبلی پرائم منسٹر عمران خان جائیں گے, UNGA اٹینڈ کریں گے, جس طرح سے انہوں نے پہلے 2 مرتبہ, ایک مرتبہ تو فزیکلی انہوں نے وہاں بہت جاندار, بہت تاریخی خطاب کیا تھا کشمیر کے معاملے پر بھی, اسلاموفوبیا کے معاملے پر بھی. تو اس دفعہ وہ افغانستان کے معاملے پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کو جو موقع ملے گا تو وہ ایسا ہی تاریخی خطاب کریں گے, کیونکہ ان کی سوچ میں افغانستان کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی ہے. پوری دنیا جب افغانستان کے معاملے پر ایک طرف کھڑی تھی اور وہ افغانستان کا فوجی حل تلاش کر رہی تھی, اس وقت پرائم منسٹر عمران خان پوری دنیا میں واحد لیڈر تھے جو یہ کہتے تھے کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر جو فوجی حکومتیں رہی ہیں یا سول حکومتیں رہی ہیں, اور جو فوجی حکمران رہے ہیں یا سول حکمران رہے ہیں, وہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کی اس بات سے اس وقت اتفاق نہیں کرتے تھے. کچھ ہلکے تو ان کو طالبان خان بھی کہتے تھے, لیکن آج ثابت ہو گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کا وہ جو سٹینس تھا وہ ٹھیک تھا. آج پوری دنیا وہ مان رہی ہے
کہ پرائم منسٹر عمران خان کا اس معاملے پر موقف ٹھیک تھا. تو اگر یہ آن لائن بھی اجلاس ہوا تو لاسٹ ایئر جو اجلاس تھا آن لائن, اس میں بھی پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی جاندار تقریر کی تھی, بڑی مدلل تقریر کی تھی. تو اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس پوری صورتحال کے اندر سب سے کی پلیئر ہے. ہر جگہ سے پاکستان کو اپریسیشن جو ہے وہ مل رہی ہے, اور کہیں سے اس قسم کی فنگر پوائنٹنگ نہیں ہو رہی کہ پاکستان نے کوئی منفی رول ادا کیا ہے یا کوئی منفی کردار ادا کیا ہے. اگرچہ بھارت نے اس معاملے پر بڑا زہر اگلنے کی کوشش کی, بہت کوشش کی کہ عالمی برادری میں ایک رائے عامہ پاکستان کے خلاف ہموار کی جا سکے, لیکن اس مرتبہ بھارت کامیاب بھی نہیں ہوا, اور اس کے وہ سارے کونسل خانے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتے تھے وہ بھی سب کچھ بند ہو گیا, اور سارا یعنی آپ سمجھتے ہیں ان کے مفادات کی جو بھٹی چل رہی تھی افغانستان کے اندر, وہ ساری بھٹی چھٹی بیٹھ گئی ہے بالکل. راز صاحب, یہ ایک سبکی ہوئی ہے, اوبویسلی وہ افغانستان کی سرزمین کو بھارت استعمال کرتا رہا ہے, اور اب وہاں سے بھی یہ بات جو ہے دنیا کے سامنے رکھی بھی گئی ہے, اور اس کے اوپر بات بھی ہونا چاہیے. جس طرح اب دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان کا رخ کر رہی ہے, بات ہو رہی ہے, ان کے 20 سال سے وہ قوتیں جو افغانستان کے اندر تھی اب ظاہر سی بات ہے نکل رہی ہیں, تو انہیں پاکستان کی یاد آ رہی ہے, اور پھر پاکستان کے کردار کو جس طرح اس خطے کے اندر سراہا جا رہا ہے, جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس آپ نے بھی کہا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے ماضی میں بھی یہ بات کہی, ابھی بھی کر رہا ہوں کہ ہاؤ وڈ وی فیل ایز اے پاکستانی کہ ہمارا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے, پاکستان کی اہمیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا گیا ہے, پاکستان کہاں پر ہے, پاکستان کا اپنا قومی تشخص کیا ہے, ہم ایز اے نیشن کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. یہ اس گورنمنٹ میں سر پہلی دفعہ ہوا. ماضی کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب کہا گیا کہ جناب آپ نے افغانستان کشمیر کے معاملے پر بات نہیں کرنی, باقاعدہ ایڈوائزریز جاری کی جاتی تھی, اور پھر کس قسم کا موقف دنیا کے سامنے رکھا, وہ بھی سر تاریخ کا حصہ ہے. لیکن راز صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور جس طرف آپ نے اشارہ کروایا کہ اب شیخ رشید صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان 10 سے 15 روز کے اندر دنیا سے مخاطب ہوں گے اور افغانستان کے معاملے پر دنیا کے سامنے موقف رکھیں گے پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے. تو سر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. جی ہاں بالکل, بہت ایک اہم پیش رفت ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان میں خداداد صلاحیت ہے کہ وہ عالمی فورمز پر بول سکتے ہیں, بہت مدلل طریقے سے بول سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ چاہیں تو اپنی قومی زبان میں بھی بول سکتے ہیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے انگریزی میں اور دیگر زبانوں میں, لیکن چونکہ ان کو انگلش پر بھی عبور حاصل ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی سے مخاطب ہونے کے لیے ان کی یہ صلاحیت بھی موجود ہے. تو یہ بھی ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے مخاطب ہونا ہے اور اپنا میسج جس طریقے سے وہ دینا چاہتے ہیں اور جس طرح پہنچانا چاہتے ہیں, تو وہ اگر انگلش میں دیا جانا ضروری ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان میں وہ ایبلٹی بھی ہے. تو اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یو این جی اے کے ایک تو یہ جو 2 سیشن تھے, اس کے علاوہ جو ایک سائیڈ لائنز کے اوپر جو میٹنگز تھیں ان کے اوپر بھی پرائم منسٹر عمران خان کی جو سپیچز تھیں ان سے جو لوگ تھے, یعنی جو فورن ڈیلیگیٹس تھے جو وہاں موجود تھے ان سپیچز کو سننے کے لیے, وہ بڑے امپریس بھی نظر آئے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ پہلی مرتبہ پاکستان نے اپنا جو سفارتی سٹینس ہے, جو سفارتی موقف ہے, وہ کھل کر دنیا کے سامنے رکھا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہاں اسلام آباد میں جو آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی ہے, یعنی جو سفارتکار بیٹھے ہوئے ہیں, پوری دنیا کی ایمبیسیز جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں, تو یہ مختلف تقریبات بھی منعقد کرتی رہتی ہیں, صحافیوں کو بھی بلاتے رہتے ہیں. کچھ وہ ہم سے پلس لیتے ہیں, یعنی ہماری پلس چیک کرتے ہیں, نبض چیک کرتے ہیں کہ یہ صحافی ظاہر ہے حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, فوجیوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو ان سے ذرا نبض چیک کریں کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے, فوج کیا سوچ رہی ہے. تو کچھ ہم صحافی بھی تھوڑے سے جو ہے وہ نوز فار نیوز ہوتی ہے, تو ہم بھی ان کی پلس چیک کرتے ہیں, ان کی نبض چیک کرتے ہیں کہ اچھا یہ کیا سوچ رہے ہیں حکومت پاکستان کے بارے میں یا ہماری فوج کے بارے میں. تو یہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کے الفاظ استعمال کیے تھے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کے بعد جو سفارتی تقریبات میں ہم شرکت کر رہے تھے تو اس کے اوپر حیرانی کا اظہار تو یہ کر رہے تھے سفارتی حلقے, غیر ملکی سفارتی حلقے, لیکن ایک خوشگوار حیرت ہمارے لیے اس وجہ سے تھی کہ ان کی جو حیرانی تھی اس کا باعث یہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا کہ پاکستان جیسے ملک کا کوئی حکمران جو ہے وہ اتنا کلیئر ہو سکتا ہے اپنی تھاٹس کے اندر اور اتنا کلیئر میسج دے سکتا ہے پاکستان کی خود مختاری, سلامتی اور وقار کے حوالے سے. تو اس کو بھی اصل میں تو انہوں نے پازیٹیولی لیا, یعنی انہوں نے یہ میسج کو اس طرح سے لیا
کہ اچھا پہلی مرتبہ ان کو یہ بھی ریئلائز ہوا کہ پاکستان بھی ایک ساورن اسٹیٹ ہے, اس کی یہ خود مختاری ہے, اور یہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے, اپنی خود مختاری کو دیکھتے ہوئے کچھ ٹانس بھی لے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے تو 3 سال کے اندر جس طریقے سے پاکستان نے سفارتی موقف کسی قسم کے اگر مگر کے بغیر, ifs اینڈ بٹس کے بغیر رکھا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے, کئی انٹرنیشنل ایونٹس, یعنی پچھلے 3 سال کے دوران بھی کئی انٹرنیشنل ایونٹس میں نے کور کیے ہیں, لیکن اتنی بہادری کے ساتھ یا آپ کہیں اتنی وائزلی بھی کسی حکومت نے کم سے کم پاکستان کا سفارتی جو موقف ہے وہ انٹرنیشنل فورم پر اس سے پہلے نہیں رکھا تھا. راجہ صاحب یہ تو ہو گیا ہمارا انٹرنیشنل محاذ, اور اس سے جڑی ایک خبر ہے, میں چاہوں گا کہ اس پہ بات کر لی جائے, پھر ہم مفتہ اسماعیل پر جائیں گے. عمران خان صاحب برطانیہ آ رہے ہیں, اسکاٹ لینڈ میں ایک جو کانفرنس ہو رہی ہے ماحولیاتی, اس میں بھی خطاب کریں گے, اور اوبویسلی انویسٹمنٹ کانفرنس ہے لندن میں, اس میں بھی شرکت کریں گے, اور پھر اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی خبریں جو ہیں وہ گردش کرتی رہی کہ عمران خان آ رہے ہیں, اور وہ دن اور آج کے دن میں اوبویسلی ابھی بھی پاکستان ریڈ لسٹ میں ہے, لیکن حالات لاک ڈاؤن کے برطانیہ میں بہت سخت تھے. تو اب سچویشن ایسی نہیں ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے, کیونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ان حالات کو بھی, ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہوگی. اگر نومبر میں یہاں پر آتے ہیں اور یہ اسی طرح خبر ہے تو یقیناً اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا مسئلہ ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پاکستان کر چکی ہے, ریمیٹنس کی شکل میں جو کنٹریبیوشن رہی پاکستانیوں کی, اور پھر ووٹ کا حق, اور پھر یہ الیکشن کیمپین اسے کہا جائے, یا پھر ایک جو تعلق ہے پاکستان کے ساتھ جوڑنا اور الیکٹرل کالج کا پاکستان کے ساتھ جوڑنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ اور یہ بھی یاد رکھنا ہوگا رائے صاحب, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا پاکستان کی طرف رخ کر رہی ہے, اور ایک سفارتی سطح پر بڑا کنیکشن ڈیولپ ہوا ہے, اور اس موقع پر پاکستان کی اہمیت اور یہ دورہ بہت ہی اہم ہوگا, خصوصاً اس وقت جب G7 کی جو میٹنگ ہوئی اور اس میں ہمیں اختلاف نظر آیا. کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اس دورے کے حوالے سے, اور اگر یہ دورہ نومبر میں ہوتا ہے تو کتنا اہم ہوگا؟ دیکھیں, یہ دورہ ایکسپیکٹڈ تو ہے کہ نومبر میں پرائم منسٹر عمران خان UK جائیں گے, یہ توقع تو ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس وقت کووڈ کی کیا سچویشن ہے, اور پھر اس معاملے پر بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ افغانستان کی صورتحال آگے چل کر کیا ایک شکل اختیار کرتی ہے. تو اگر تو چیزیں بالکل نارمل طریقے سے چلتی رہیں, کووڈ کی صورتحال بھی تھوڑی سی نارمل ہوئی, اور افغانستان کی صورتحال میں بھی کوئی بہت بڑی غیر معمولی یا ڈرامائی تبدیلی نہ ہوئی, تو پھر تو پرائم منسٹر عمران خان ظاہر ہے کہ UK جائیں گے, اور برٹش پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی الگ سے بھی, یعنی دونوں پریمیئرز ہیں لیکن الگ سے بھی ان کا ایک کانٹیکٹ ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے بھی جانتے ہیں. ہم نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہیں جس میں بورس جانسن کی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ 1-2 جو سیلفیز ہیں وہ پہلے سے وائرل بھی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو دونوں کے درمیان الگ سے بھی ایک کانٹیکٹ تو پہلے بھی رہا ہے, اور ایک انڈرسٹینڈنگ بھی موجود ہے. پھر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس سے پاکستان اور برطانیہ, ظاہر ہے کہ برطانیہ بھی ایک کی پلیئر ہے دنیا میں, تو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بھی اس طرح کے کچھ سمجھوتے ہو سکتے ہیں, کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان اور برطانیہ کے درمیان معاشی جو اہداف ہیں ان کو آگے لے جانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں, بلکہ جو افغانستان کا ایشو ہے اس کے اوپر بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان برطانوی حکام کو کنوے کر سکتے ہیں. پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ اگر دورہ ہو گیا تو کوئی تھوڑی سی پریشانی شاید ادھر شریف فیملی کو بھی ہوگی, میاں نواز شریف کو بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک دفعہ تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھے اگر نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانیہ بھی جانا پڑا اور برطانوی پرائم منسٹر سے خود بھی بات کرنی پڑی تو میں خود بھی کروں گا, آلدو وہ ایجنڈے پہ پرابیبلی نہیں ہوگا, کیونکہ اس وقت کی جو سچویشن ہے تو جو دیگر ایشوز ہیں وہ پاکستان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. لیکن شریف فیملی کے لیے یہ کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہوگی, اور جب یہ خبر سنیں گے جی, لیکن راج صاحب اس میں امپورٹنٹ یہ ہے جب وہ خبر سنیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر اسٹریٹجی ہمیں دیکھنی ہوگی کہ وہ کریکٹرز جو برطانیہ میں بہت ایکٹیو ہیں وہ کس طرح کی خبریں بنائیں گے, وہ کس طرح کی خبریں جو ہے وہ کرافٹ کی جائیں گی, آرکیسٹریٹ کی جائیں گی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اور ہمارے سے تو یہ چیز چھپی نہیں ہوئی کہ اگر صحافی نے خبر بنانی ہو تو وہ اپنے مطلب کی چیز نکال کر کس طرح اس کے اوپر ڈرم بیٹنگ کر سکتا ہے. تو یہ دورہ
کیسا ہوگا اور کس قسم کی خبریں لائیں گی، ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنا پڑے گی؟ دیکھیں، اگر کوئی صحافی کسی خبر کو کوئی خاص قسم کا اینگل دیتا ہے تو وہ اینگل 2 3 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں ایکسپوز ہو جاتا ہے، اور حقائق جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھپتے، وہ حقائق جو ہیں وہ بعد میں سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ کچھ لوگوں کی جانب جو آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے اگر کسی نے کچھ حقائق کو خاص اینگل دینے کی کوشش کی ہے تو وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ 2 3 گھنٹے کے اندر ہی اس پورے واقعے کے متعلق اور ان واقعات کے متعلق تمام حقائق جو ہیں وہ ویورز تک پہنچ جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے ہاشمی صاحب، 4G کا دور ہے، دور دراز گاؤں میں بھی ہر کسی نے ایک چھوٹا سا سمارٹ فون اٹھایا ہوا ہے، 3G 4G اس کے پاس چل رہا ہے، تو 1 سیکنڈ کے اندر لوگ گوگل کر کے حقائق تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر وہ کوئی 4 5 6 وہاں پہ لوگ اگر اس میں کوئی نیگیٹولی غلط طریقے سے کسی چیز کو رپورٹ کرنے کی اگر کوشش کریں گے بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقائق جو ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ زیادہ دیر روک ہی نہیں سکتے۔ راز صاحب، کیونکہ بات ہو رہی ہے خبریں بنانے اور خبروں کا جو ایک اثر ہے، اور پھر اوبیسلی میں توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا کراچی کے اس انسیڈنٹ کے اوپر، مفتیٰ اسماعیل کا استعفیٰ۔ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ ایک خلیج موجود ہے مریم نواز کے کیمپ میں اور شہباز شریف کے کیمپ میں، اور آپ نے دیکھا کہ جو اوپر نیچے 2 انٹرویوز ہوئے، خبریں لگائی گئی پاکستان کے میڈیا کے اوپر، تو اس سے یہ ڈفرینسز سامنے آئے۔ پھر لوگ، ہم نے راز صاحب یہ بھی دیکھا کہ آ کر باقاعدہ ایکسپلینیشن دیتے رہے دونوں کیمپس کی طرف سے، اور پھر چودھری تنویر صاحب کی غالباً لڑائی جو ہے، اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی ایک انسیڈنٹ ہوا۔ تو چیزیں موجود ہیں، خلیج موجود ہے، ڈفرینسز موجود ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کارساز کا واقعہ استعفیٰ ایک وجہ بنایا گیا ہے؟ اصل میں تو مسئلہ ہے مریم نواز کو روکا گیا کہ جناب آپ نے نہیں آنا پی ڈی ایم کے جلسے میں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو مفتاح اسماعیل کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کے کوئی سیاسی ورکر تھے، کوئی نیچے انہوں نے بڑا کام کیا تھا، اس کے بعد کوئی وہ نون لیگ کے لیڈر بن گئے۔ ان کو تو مسلم لیگ نون کا جو دور تھا اس میں کچھ سرکاری عہدوں پر فائز کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ مناسب سمجھا گیا کہ اچھا اب اسحاق ڈار جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وزیر خزانہ تھے اور چلے گئے تھے، یہاں سے فرار ہو گئے تھے ایک ایسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے جس میں وہ پہلے شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی ایک غیر اہم قسم کی کانفرنس ہے۔ بعد میں ان کو کوئی اطلاع ملی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی کوئی کرپشن کی معاملات جب سامنے آئے تو وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا خصوصی طیارہ خلاف ضابطہ استعمال کرتے ہوئے ملک سے فرار ہوئے تھے، پھر وہاں سے وہ لندن چلے گئے اور آج تک ظاہر ہے واپس نہیں آئے، اور اب سیاسی پناہ بھی سنا یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے درخواست بھی دی ہوئی ہے، اور وہ شاید سیاسی پناہ کی درخواست کوئی منظور بھی ہو گئی ہے یا منظوری کے مراحل میں ہے۔ تو مفتاح اسماعیل کی جو انٹری ہوئی تھی مسلم لیگ نون کے مین رینکس میں، وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ ان کو کوئی اس قسم کا فگر چاہیے تھا کہ جو تھوڑا سا معیشت کو سمجھتا اور تھوڑا سا آگے چلانے کی کوشش کرے۔ بعد میں مفتاح اسماعیل کو لڑایا گیا کراچی سے قومی اسمبلی کا الیکشن، اور فیصل واؤڈا والی سیٹ پر ان کو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑایا گیا، لیکن وہ قومی اسمبلی کا الیکشن وہاں سے ہار گئے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں۔ اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں مفتاح اسماعیل کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ابیوز کیا گیا، ان کو گالیاں دی گئیں، تو اس پہ جو مفتاح اسماعیل کے قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ان کی شکایت تھی یہ بار بار مسلم لیگ نون کی قیادت تک پہنچائی گئی، لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور چونکہ مفتاح اسماعیل کوئی ایسے ہارڈ کور رہنما بھی نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے لیے یہاں مارے بھی کھاتے پھریں اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اگر مسلم لیگ نون کو 5 سال 7 سال 10 سال 15 سال کو میاں نواز شریف کی کوئی آگے جا کر نیلی ختم ہوگی تو میں اس وقت تک انتظار کر لوں گا، تو اس طرح کے کوئی سیاسی نظریات بھی نہیں ہیں ان کے۔ تو یہ پورا پس منظر تھا جس میں انہوں نے جلدی جلدی وہ استعفیٰ دیا۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو پی ڈی ایم کے جلسے میں جانے سے روکا گیا، یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ اس وقت شہباز شریف نہیں چاہتے کہ مریم نواز کوئی پی ڈی ایم کے جلسے میں جا کر اسی طرح کی کوئی تقریر کریں یا کوئی ایسی بات کریں جس سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کو آفینڈ کیا جائے، کیونکہ شہباز شریف کو پتہ ہے کہ اس وقت تو اس قسم کی تقریریں اور اس قسم کا کوئی محاذ کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب نہ تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو پریشر میں لا سکتے ہیں، نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کر کے کوئی ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کو آفینڈ کریں گے تو شہباز شریف کا خیال ہے کہ اس سے تو مسلم لیگ نون کے لیے جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھیں گی۔
تو مریم نواز اس معاملے پر اریٹیٹ ضرور ہیں، اور شروع میں تو انہوں نے خود ایک خبر لیک کروائی تھی کہ مریم نواز کا جو کووڈ ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو آ گیا اور وہ اب اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گی. لیکن جیسے ہی یہ خبر لیک ہوئی، اس کی ہیڈ لائنز بنی، تو نیکسٹ ڈے ہی پھر پتہ چلا کہ جو کراچی کا جلسہ ہے اس میں شہباز شریف جائیں گے اور مریم نواز نہیں جائیں گی. اور مفتاح اسماعیل کے ریزگنیشن کی خبر بھی جو ہے یہ خود مفتاح اسماعیل نے لیک کروائی اپنے قریبی ذرائع سے. تو اس سے جو سچویشن ہے وہ بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. لیکن یہ اسپیسیفکلی کہ کوئی مریم نواز کو کراچی آنے سے روکے جانے پر بطور احتجاج مفتاح اسماعیل نے استعفیٰ دیا ہے، اس میں شاید مطلب یہ بات مکمل طور پر اس طرح سے نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈفرینسز ہیں شہباز شریف کے اور مریم نواز کے پارٹی پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے، وہ ایک حقیقت ہے. ڈیل کے حوالے سے نہیں، مفادات لینے کے حوالے سے نہیں، کوئی ریلیف لینے کے حوالے سے نہیں، لیکن پارٹی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں اور وہ بڑے ایویڈنٹ ہیں. بہت شکریہ صاحب. ویورز آپ سن رہے تھے دو ٹوک میں ابراہیم راجہ، اور مجھے اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ کے بعد.